बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरे प्यारे नाज़रीन और सामीन, मैं हूँ आपका भाई हाफ़िज़ वसी मोहम्मद ख़ान और ये है आपका जाना पहचाना यूट्यूब चैनल हाफ़िज़ वसी टीवी। और आज हमने अप्रेज़ल करनी है उस प्रोग्राम की जो कैस्टर बीन का पहला सेमिनार तारीख़ के अंदर नायाब झंग रोड फैसलाबाद में हुआ। उस माशरे के अंदर कि जहाँ मेरा ज़ाती तजुर्बा है और ज़ाती मुशाहिदा है। झंग से चिन्योट जाते हुए एक फार्म है चद्दड़ फार्म। तो वहाँ पर कुछ साल पहले एक कॉन्फ्रेंस हो रही थी और कुछ मेले का बंदोबस्त भी था और कॉन्फ्रेंस को ऑर्गेनाइज किया था एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी वालों ने। वाइस चांसलर साहब तकरीर कर रहे थे और मुझे भी बुलाया हुआ था। सफदर सियाल मरहूम भी मेरे साथ बैठे हुए थे। अच्छा, अब गंदम ज़्यादा उगाओ मुहिम के सिलसिले में वो प्रोग्राम किया गया था और साथ ही उन्होंने किसानों की खुशनुदी के लिए कुछ और प्रोग्राम भी, कबड्डी, निज़ाबाजी, इस किस्म की चीज़ें वो भी उन्होंने कर रखी थी। जब वाइस चांसलर साहब तकरीर कर रहे थे तो वहाँ पर 70 आदमी बैठे हुए और सफदर सलीम सियाल मरहूम ने मुझे इशारा करके बताया कि देखे इस कौम का क्या हाल होगा कि ये जो गंदम ज़्यादा उगाओ मुहिम में वाइस चांसलर की तकरीर के दौरान सिर्फ 70 आदमी बैठे हुए और वो दूसरी तरफ जो है वो रीछ और कुत्ते की लड़ाई हो रही है और वहाँ पर 2000 के करीब आदमी। अब ऐसी हालत के अंदर नयाब वालों ने कैस्टर बीन के बारे में एक सेमिनार का इनेकाद किया, बल्कि सही लफ्ज़ है तरबियती वर्कशॉप। मेरे जो पढ़े लिखे लोग जो हैं, जो दफातर में काम करते हैं और जो प्रोजेक्ट्स पे काम करते हैं, एक लफ्ज़ है अप्रेज़ल रिपोर्ट। अप्रेज़ल रिपोर्ट का मतलब ये है कि जब एक काम मुकम्मल हो जाए और या मुकम्मल ना हो लेकिन टाइम बार हो जाए, उसके बाद देखा जाता है कि इसकी कामयाबी, नाकामी, कामयाबी की वजूहात, नाकामी की वजूहात, इसे कहते हैं अप्रेज़ल रिपोर्ट। अगर हम अपने माशरे के अंदर रिवायात को देखें तो उसमें क्या होता है कि जब बेटे की शादी होती है तो हर आदमी आखिरी वक़्त तक बहुत ही बेचारा वो एक्टिव रहता है और उसको खौफ बेशुमार होते हैं कि ये कमी ना रह जाए, ये कमी ना रह जाए। बच्ची रुखसत होती है, आंसुओं के दरमियान उसको रुखसत किया जाता है, लेकिन बेटी के रुखसत होने के बाद तमाम रिश्तेदार बैठे होते हैं और हर आदमी हँस रहा होता है, इसलिए कि वो वहाँ पर अप्रेज़ल कर रहे होते हैं कि अल्लाह ताला का शुक्र है काज़ी साहब मौके पे मौजूद थे, गवाहों का प्रॉब्लम कोई नहीं हुआ, मेहर पे कोई रौला नहीं पड़ा, खाना कम नहीं हुआ और वो आदमी भी आ गए जिनको हमने नहीं बुलाया था। तो आज हम यहाँ पर बैठे हैं और मेरे मेहमान हैं डॉक्टर महमूद उल हसन साहब, जिसके बारे में मुझे ऐसा लग रहा है कि वो जूलियस सीज़र ने एक लफ्ज़ कहा था कि वो आया, उसने दाएँ-बाएँ देखा और फ़तह कर लिया। तो आज का जो क्रेडिट है बेसिकली इनको और इनकी टीम को जाता है। तहे दिल से इनको मुबारकबाद पेश करता हूँ और मैं ये चाहता हूँ कि ये अपने एहसासात और उस अप्रेज़ल को कि इस दौरान क्या हुआ, क्या नहीं हुआ, कौन-सा अच्छा हुआ, कौन-सी कमी रह गई और आइंदा आपका क्या प्रोग्राम है, इस बारे में मेरे नाज़रीन को ज़रा आगाह करें। वेलकम डॉक्टर साहब। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बहुत शुक्रिया हाफ़िज़ वसी साहब, जैसा कि पहले भी आपने जो हमारे इस ट्रेनिंग वर्कशॉप में हमें हर मरहले पर गाइड किया है और मुझे ख़ासकर मैं सबसे पहले तो आपको सैल्यूट पेश करता हूँ कि जब भी मैं इस प्रोग्राम के दौरान परेशान हुआ हूँ और चूँकि फ़र्स्ट टाइम इतना बड़ा इवेंट ऑर्गेनाइज़ करने जा रहा था, तो मैं परेशान था कि पता नहीं इसमें लोग आएँगे या नहीं आएँगे, कितनी हमारी सक्सेस होगी। लेकिन सर जिस दिन ये प्रोग्राम था और तकरीबन सुबह अर्ली मॉर्निंग 8 बजे तकरीबन 200 के से भी ज़्यादा लोग जमा थे। तो उस दिन सर मुझे आप का वो अल्फ़ाज़ याद आए कि जब आपने मुझे कहा था डॉक्टर महमूद आप वरी ना करें, मेरा ये एक्सपीरियंस कहता है, जो मैं देख रहा हूँ कि ये आपकी तवक्कुआत से बढ़ के ये प्रोग्राम होगा। तो सर आपको मैं सैल्यूट पेश करता हूँ। उसके साथ-साथ मैं अपनी सीनियर मैनेजमेंट, क्योंकि कोई भी कामयाब प्रोग्राम ऑर्गेनाइज़ करने के लिए उस अदारे के लोग, अगर उस अदारे की सीनियर मैनेजमेंट आपके साथ ना खड़ी हो तो वो कभी भी कामयाबी से हमकिनार नहीं होता। तो मैं सैल्यूट पेश करता हूँ अपने जो पाकिस्तान एटॉमिक एनर्जी कमीशन के हायर अप से, हमारे चेयरमैन साहब, मेंबर साइंस और उसके बाद हमारे जो डायरेक्टर नियाब और हमारे हेड ऑफ़ डिवीज़न, वो हर मरहले पर हमारे साथ खड़े रहे हैं और उन्होंने मुझे पूरा इसमें फ़ैसिलिटेट किया है और इस प्रोग्राम को कामयाबी से ऑर्गेनाइज़ करने में
مجھے نہ صرف انہوں نے پورا گائیڈ کیا ہے بلکہ پوری انہوں نے مجھے مورل اور فائنینشیل سپورٹ فراہم کی ہے سر، اور ان کے کوآپریشن کی وجہ سے ہم اس قابل ہوئے کہ ہم یہ نیاب کی تاریخ میں جو اس سے بڑا پروگرام آج تک تربیتی پروگرام نہیں ہوا، اور یہ بھی ایک ریکارڈ پہ بات آ گئی ہے کہ جو جتنے فارمرز نیاب میں صرف ایک فصل پہ رجسٹر ہو گئے ہیں، تو کسی اور فصل پہ کسی اور ادارے میں اتنے زیادہ فارمر رجسٹر نہیں ہیں جتنے کیسٹر بین پہ رجسٹر ہوئے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ ہماری سینئر مینجمنٹ کے ساتھ ساتھ ہر وہ بندہ اس میں اس نے جافشانی سے اور جو جذبہ وہ بڑا دیدری تھا اس میں، جو ہمارا سٹاف ہے جتنا بھی اس میں ہمارے سارے سٹاف ممبران، ہمارے کیمرہ مین، ہمارے کمپیوٹر کے لوگ، ہماری جتنی کمیٹیز کے لوگ تھے، اور وہ سارے ایکٹیولی میرے ساتھ شامل رہے، اور اس کے ساتھ ساتھ سب سے بڑھ کے جو ایک ٹینٹ والا جو لوگ بندہ تھا جو ہمیں جیسے میں ٹینٹ سروس پرووائڈ کی، میں اس کو بھی سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ اس نے جس اچھے انداز میں اور ہمیں ٹینٹ سروس پرووائڈ کی۔ اسی طرح ایک جو ہمیں ایس ایم ڈی جو ایک بڑی سکرین ہوتی ہے، وہ صاحب جو میرے انہوں نے جس اچھے انداز میں اس کا ساؤنڈ سسٹم لگایا، تو اس کو میں اپریشیٹ کرتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک ایسے بے لوس اس میں صاحب موجود ہے جنہوں نے ہمیں، جو کہ بہت زیادہ گرمی تھی اور انہوں نے وداؤٹ اینی چارجز انہوں نے فری میں ہمیں ایک بڑا پنکھا دے دیا، ٹھیک ہے، جو ہم نے آڈینس کی جو مارکی کے اندر ایک طرف لگا دیا، تو لوگوں کو ادھر بیٹھے میں سہولت محسوس ہوئی کہ ان کو گرمی کا احساس نہیں ہوا۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی میرے اسٹاف کے لوگ تھے وہ ان کو میں اسپیشلی سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور کہ انہوں نے اس پروگرام کو اس کامیابی سے آرگنائز کرنے میں ہماری پوری مدد کی ہے۔ تو اس کے ساتھ ساتھ جو فارمرز سب سے بڑھ کر جو دور دراز سے ذمہ دار جو ٹریول کر کے آئے ہیں، یہ نیاب کی تاریخ میں پہلی دفعہ ہوا کہ جو سندھ سے بہت زیادہ ذمہ دار آئے، بلوچستان سے آئے، اور پھر کے پی کے سے ذمہ دار آئے، آزاد کشمیر سے آئے، پنجاب سے آئے، پورے پاکستان سے ذمہ دار آئے، اور پھر جو اس کے ساتھ ساتھ ذمہ داروں میں خواتین حضرات کی ایک بڑی تعداد موجود تھی۔ جو خواتین، ان کو میں سلام پیش کرتا ہوں کہ وہ کراچی سے ٹریول کر کے آئی ہیں، یزمان سے آئیں، ملتان سے خواتین تشریف لائیں، پھر لاہور سے موجود تھیں خواتین، فیصل آباد سے موجود تھیں، اور اسپیشلی بلوچستان سے خواتین ٹریول کر کے آئی ہیں۔ اور بلوچستان سے ہمارے بہت ہی معزز آنریبل عبید اللہ لونی صاحب اپنے ساتھ اب فیملی شرکت ہوئے ہیں، ان کی فیملی بھی ان کے ساتھ فارمنگ میں بھی ان کی ہیلپ کرواتے ہیں، اور آئی سلیوٹ یو آل۔ تو ذمہ داروں کے ساتھ ساتھ جو بڑی تعداد میں اوورسیز پاکستانی اس میں ہمارے اس ورکشاپ میں شریک ہوئے، ان اوورسیز پاکستانیوں میں اسپیشلی یو کے سے دو صاحب تشریف لائے، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں، وہ اس کے انڈسٹری سے منسلک ہیں۔ پھر کوریا سے تشریف لائے، اور وہ بھی کیسٹر بین کی آئل انڈسٹری سے منسلک ہیں، میں ان کو سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ پھر قطر سے تشریف لائے ہمارے جو شہرجار خان صاحب اور ان کے والد صاحب، جو اسپیشلی قطر سے ہمارے اس پروگرام کے لیے تشریف لائے، تو آئی سلیوٹ جو ان کو پیش کرتا ہوں۔ عمان سے تشریف لائے سر اس میں جو ہمارے پروگرام میں شرکت کے لیے، اور یو اے ای سے تشریف لائے، اور اس طرح جو 6-7 فارن کنٹری سے لوگ تشریف لائے ہیں، تو ان کو میں اسپیشلی ان کا شکر گزار ہوں کہ جب ایک قوم میں اس طرح کا ایک جذبہ ہو کہ ہمارے جو اوورسیز پاکستانی بھی اس میں کنٹریبیوٹ کرنا چاہ رہے ہوں، تو انشاءاللہ وہ دن دور نہیں ہے کہ ہم اس میں بڑی تیزی سے ترقی کریں۔ پھر ان کے ساتھ ساتھ جو اوورسیز پاکستانیوں کے ساتھ ساتھ ہماری جو لوکل انڈسٹری ہے، اس میں جتنے بھی لوگ ہمارے آئل انڈسٹری سے وابستہ ہے، وہ کراچی سے ہوں یا لاہور سے ہوں یا ملتان سے یا فیصل آباد سے یا بلوچستان سے، اور پھر جو بلوچستان کے دور دراز علاقے لاکھڑا سے جو لوگ اس کی آئل انڈسٹری سے وابستہ ہیں، وہ تشریف لائیں۔ پھر جو ایک بڑی تعداد میں جو خواتین بھی جو اس کی ویلیو ایڈڈ انڈسٹری سے منسلک ہیں، وہ تشریف لائیں، اور اس طرح فیصل آباد کی انڈسٹری سے وہ انڈسٹری کے لوگ بھی تشریف لائے جنہوں نے اس کے کوئی 19 ویلیو ایڈڈ پروڈکٹس بنائے ہیں۔ انہوں نے وہ سارے پروڈکٹس وہاں ڈسپلے کیے جو کیسٹر بین سے انہوں نے ڈیولپ کیے، اور لسی کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد میں اس کی مشینری کے لوگ شامل ہوئے جو اس تھریشنگ مشینیں اور اس کی آئل مشینیں اور اس کے جو گریڈر وغیرہ بناتے ہیں، تو اس میں یہ ایک ہی چھت کے نیچے یہ سارے لوگ موجود تھے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ایک بڑی تعداد جو رجسٹر ہوئی تھی، اور بہت سے لوگ ایسے بھی وہاں پہنچے جو کہ موقع پہ ہی رجسٹر ہوئے، یا جو لوگ کئی رجسٹر نہیں بھی ہو سکے، ان کو بھی ہم نے پرمیشن دی، ان کو ویلکم کیا کہ وہ تشریف لائے۔ اور بہت سے لوگ جو دور دراز سے کئی لوگ رجسٹر ہونے کے باوجود وہاں مصروفیت کی وجہ سے یا کوئی مجبوری کی وجہ سے نہیں پہنچ سکے، تو ان کو بھی ہم سلام پیش کرتے ہیں کہ وہ لوگ بھی ہمارے ساتھ کم از کم رجسٹرڈ ہو گئے ہیں آپ کے ساتھ، کہ ہم فیوچر میں جو اتنے بڑی تعداد میں لوگ جو فارمر اور انڈسٹری اور جو ایکسپورٹر حضرات ہمارے ساتھ رجسٹر ہو گئے، تو اس کا انشاءاللہ اللہ تعالیٰ ہمیں ضرور کامیابی دیں گے۔ ڈاکٹر صاحب تھینک یو ویری مچ، آپ نے سب کا شکریہ ادا کر دیا، اور میں
کہنا یہ چاہتا ہوں کہ آپ کی کیسٹر بین نے کراچی سے لے کر گلگت تک پورے پاکستان کو متحد کر کے رکھ دیا، صرف ایک کراپ نے۔ یعنی اس وقت جب ہم یہاں پر مار دھاڑ دیکھ رہے ہیں، زندہ باد مرد آباد دیکھ رہے ہیں، صرف کیسٹر بین نے، آپ کے اس انیشیٹو نے، نایاب کے انیشیٹو نے پورے پاکستان کو متحد کر دیا۔ اور وہ مجھے یاد ہے، وہ کسی نے مجھے کلپ بھیجا تھا کہ اس پرچم کے سائے تلے ہم سب ایک ہیں، یہ آپ نے وہاں نغمہ ترانہ لگایا ہوا تھا۔ اب مجھے بتائیے کہ اتنا بڑا پروگرام تھا اور اس دن 38 ڈگری سینٹی گریڈ فیل ہو رہا تھا، مے بی اٹ واز 36، لیکن لوگوں کو ایسا لگ رہا تھا۔ اور اچانک لوگوں کا تھرسٹ آیا، اور جیسا آپ نے فرمایا کہ ایک وقت آیا کہ آپ نے کہا کہ دروازے کھول دو، اور وہ جو ایک ایک کر کے اندر جا رہے تھے اور لوگ بیچارے بڑے تنگ تھے، مطلب یو ہیڈ ٹو ٹیک، جو نیاب کی تاریخ میں کبھی ایسا وہ نہیں لیا گیا ایکشن۔ مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ کوئی کمی بھی رہ گئی، آپ کو فیل ہوا، کوئی آپ نے نوٹ کیا ہے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ آپ کا بہت اہم سوال ہے۔ جب اتنا بڑا میگا فنکشن ہو تو اس میں ضرور ڈیفینیٹلی دیر از روم فار ڈیفیشنسی، اس میں کچھ کمی رہ جاتی ہے۔ تو سب سے پہلے تو ہمیں فخر ہے کہ یہ وسیع صاحب کے یہ واحد پروگرام تھا میری ہسٹری سے کم میں، جب سے میں تو ہم نے آپ جوائن کیا، تو اس جو ہم نے اس پرچم کے سائے تلے ایک ہے، وہ ہم نے اس دن سب نے، آپ نے نوٹ کیا ہوگا کہ صاحب ہم نے قومی لباس پہنا ہوتا ہے، شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی، اور ہمارے اس میں ذمہ دار بھائی چاروں صوبوں سے اور اے جے کے سے موجود تھے، اوورسیز پاکستانی موجود تھے، ایک بڑی تعداد میں خواتین موجود تھی، انڈسٹری کے لوگ موجود تھے، ہمارے فوجی بھائی موجود تھے جو چولستان اور پورے پاکستان میں جو گرین پاکستان انیشیٹو کے انڈر وہ لینڈز ڈیولپ کر رہے ہیں، تو وہ ایک بڑی تعداد میں وہاں موجود تھے۔ تو یہ واقعی یہ ایسا دن تھا کہ ہم اس کو ایک پرچم کے سائے تلے کہنے میں بالکل حق جانب ہے۔ اور دوسرا سال جو اس میں ڈیفینیٹلی بہت ساری کمی بیشی جو کمیاں رہ گئی ہیں، تو انشاءاللہ ہم ایک تو صبح ارلی مارننگ بہت سارے لوگ جو پہنچے ہیں، اور اس میں جو بہت زیادہ رش ہو گیا رجسٹریشن ڈیسک پہ، تو فوری طور پہ ہم نے اس کا نوٹس لیا ہمارے ڈاکٹر صاحب نے کہ ہم ان سب لوگوں کو فوری طور پہ پنڈال میں لے گئے۔ پھر اس دن گرمی بہت زیادہ تھی، اور ہمارے لیے چونکہ یہ مارکی جو ایئر کنڈیشن مارکی کا ڈاکٹر صاحب میں پتہ کیا، تو اس کے بہت زیادہ چارجز تھے، تو ہم نے اس میں وہ سادہ مارکی کے اندر پنکھے لگائے ہوئے تھے۔ تو اگلی دفعہ انشاءاللہ ہم کوشش کریں گے کہ یہ جو بھی کمی کسی بھی دوست کو جو اس ٹریننگ ورکشاپ کے درمیان کوئی بھی اس کو پریشانی یا کوئی تکلیف ہوئی ہے، تو اس کے لیے میرا ادارہ معذرت خواہ ہے، اور ان کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ وہ، اور اسپیشلی ان لوگوں کو سلیوٹ پیش کرتے ہیں کہ جن لوگوں نے رات کو اپنے گھروں کے دروازے کھول دیے، اسپیشل جو عرفان وڈیش صاحب اور جو رنداوا صاحب ہیں، جو ہمارے رنداوا صاحب، جو امتیاز رنداوا صاحب، اور انہوں نے اپنے گھر میں بہت سے لوگوں کی مہمان نوازی کی۔ اسی طرح عرفان وڈیش صاحب نے بہت سے لوگوں کی مہمان نوازی کی۔ اس طرح اور بہت سے لوگ ہیں ہمارے جو ادھر، جنہوں نے اپنے پاس لوگوں کو ٹھہرایا، اور بہت سے لوگوں نے گیسٹ ہاؤسز جو ہائر کر کے دے دیے، اور پورے کا پورا گیسٹ ہاؤس ارینج کر کے دے دیا، اور لوگ وہاں انہوں نے بڑے سکون سے رات گزاری ہے۔ اور ان سب کو میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں۔ سر، جب ایک قوم میں اس طرح کا جذبہ ہو تو کوئی وجہ نہیں کہ اللہ تعالیٰ ہمیں کامیابی سے نہ ہمکنار کریں۔ اور میں اس میں اسپیشلی جو سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ جن لوگوں نے اتنے دور دراز سے رات کو ٹریول کر کے، وہ خواتین، اس میں مجھے ایسی خواتین بھی ملی ہیں جو ایک خاتون کہہ رہی تھی کہ میں ڈاکٹر صاحب رات کو 1:30 بجے اپنے ڈرائیور کے ساتھ نکلی ہوں۔ اس بہن کے لیے اسپیشل میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں کہ آپ ایک نیک مقصد کے لیے اتنی دور سے ٹریول کر کے آئی ہیں۔ اور ایک وہ خاتون جو کراچی سے پورا رات ٹریول کر کے صبح پہنچی، اور وہ کہتی ڈاکٹر صاحب میں اپنی فارمنگ میں دیکھتی ہوں، اور میرے جو ہسبینڈ ہیں وہ بزنس دیکھتے ہیں، تو میں اس بہن کو بھی میں سلیوٹ پیش کرتا ہوں، اور وہ دوسری خواتین کو بھی اسپیشلی شکریہ ادا کرتا ہوں۔ ڈاکٹر صاحب، یہ اصل جو سارا کا سارا ماشاءاللہ کام ہوا ہے، میں نے آپ کو وہ چندر فارم کی بات بتائی ہے کہ اس قوم کے اندر جہاں ریچھ اور کتے کی لڑائی دیکھنے والے زیادہ ہوں، وہاں یہ سب کے سب فارمر اپنے پیسے خرچ کر کے، اپنی جگہ پر رہ کر، ان لوگوں نے اپنا سارا کچھ کر کے، اور وہ موسم کی گرمی برداشت کر کے یہ یہاں پر آئے ہیں۔ ان کے لیے کوئی خوشخبری اس پروگرام کے بعد کوئی آپ کے پاس ہے؟ بالکل ارسد، دیکھیں جب ایک خلوص نیت کے ساتھ اتنے لوگ اکٹھے ہو جائیں نا، تو اللہ تعالیٰ کی رحمت بھی وہ جلوے میں آ جاتی۔ تو اس کا پہلی خوشخبری ڈاکٹر صاحب ہمیں ملی ہے کہ کل شام کو مجھے چونکہ میں تو جہاں ایک ہماری پارک پروجیکٹ کی میٹنگ تھی، تو میں آ رہا تھا، تو رستے میں مجھے کال ریسیو ہوئی ہے جو ہمارے کونسلر ہیں چائنا میں، گوانگچو پروونس میں۔ تو انہوں نے مجھے کال کی کہ ڈاکٹر صاحب یہ چائنیز جو ہے نا آپ کے کیسٹر بین کے آئل میں بڑا انٹرسٹڈ ہیں، تو وہ
یہاں لاہور میں ایمپوریم میں ایک انٹرنیشنل ایکسپو ہو رہی ہے، اگر آپ تھوڑی دیر کے لیے وہاں آئیں تو بہت ساری اور بھی ایکسپورٹیبل پروڈکٹ ڈسپلے ہوئے ہوتے ہیں۔ ہم چائنیز کے ساتھ آپ کی کوئی سیٹنگ کروانا چاہتے ہیں تو میں انہیں کہا کہ ہمارا ایک پروٹوکول ہوتا ہے کہ ہم تھرو پراپر چینل یہ ہمیں ہمارے ہائر اپس کو اپروچ کرتے ہیں، پھر وہ ہمیں وہاں ہائر اپس والے ہمیں پرمیشن دیتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں نہیں ڈاکٹر صاحب آپ ایک دفعہ سیٹنگ کر لیں، ان کے ساتھ تھوڑی سی ورکنگ کر لیں، پھر آپ کے ہائر اپس کو بھی ہم انوالو کر لیں گے۔ تو وہ سارا بڑی فروٹفل میٹنگ رہی ہے، ان کے ساتھ میں وہاں جو ایکسپو میں ملا ہوں، اور ان چائنیز نے جو وہ بیسیکلی چائنا میں مین کمپنی ہے جو وہاں لوبریکینٹ ڈیولپ کر رہی ہے کیسٹر آئل سے، اور وہ انہوں نے جو ان کے جو وہاں جو ان کے ہیڈ آئے ہوئے تھے اس انڈسٹری کے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم جو ہمارے چائنا میں کیسٹر آئل بہت کم بہت ہی تھوڑا پروڈیوس ہو رہا ہے، اور ہم زیادہ تر انڈیا سے لے رہے ہیں، اور ہمیں جو آپ کا پتہ چلا کہ آپ کی ورائٹیز میں آئل پرسنٹیج بھی بہت اچھی ہے، تو ہمیں فوری طور پہ آپ 40 ٹن جو ہے نا پرووائڈ کروا دیں تو آپ کی وی ول بی گریٹلی تھینک فل ٹو یو۔ تو میں نے کہا کہ ضرور، ہم ہمارے ساتھ بہت سارے فارمر رجسٹر ہیں، بہت ساری کمپنیز ہمارے پاس، بہت سی انڈسٹریز ہمارے ساتھ منسلک ہے، تو ہم ان کے سے مل کے آپ کو یہ ارینج کروا دیں گے۔ لیکن میری یہ ریکویسٹ ہے کہ آپ ہمارے ادارے کو ہمارے نیاب میں کوئی ایسی فیسلٹی ڈیولپ کر دیں کہ جو اگر آپ کے پاس جو لیٹسٹ جو اس کی آئل ایکسٹریکشن جو ہائیڈرولک پریس مشینز ہیں وہ ہمیں اگر دے دیں، اور اگر آپ اس میں ہمیں کوئی اس کا کمبائن ہارویسٹر دے دیں کیونکہ ان کے پاس بہت ایڈوانس مشینری ہے، اور اگر آپ ہماری کیپیسٹی بلڈ کر دیں کہ ہمارے بچوں کو یا سائنٹسٹ کو یہ ٹرینڈ کر دیں کہ آپ کیسے اس سے لوبریکینٹ ڈیولپ کر رہے ہیں، تو وی ول سلیوٹ یو، کیونکہ آپ ہمارے ایک فرینڈلی کنٹری ہیں۔ تو اس نے کہا کہ ڈاکٹر صاحب ہم اس کے بارے میں بھی جو ورکنگ کر کے آپ سے کنٹیکٹ کریں گے، فوری طور پہ ہمیں آپ اس کا 40 ٹن آئل جو ہے نا اس کا ارینج کروا دیں۔ تو اس میں کچھ انہوں نے آئل کے سٹینڈرڈز مجھے بتائے ہیں، وہ میں اپنے آفس میں جا کے اپنے سائنٹسٹ سے مل کے وہ سٹینڈرڈ ہم کیسے ان کو ہم نے انالیسس کرنا، اور یا کسی دوسری لیب میں PCSIR یا ہمارے پیاس یا پن اسٹیک میں جو سائنٹسٹ اس میں ہیلپ آؤٹ کر سکتے ہیں، تو وہ سر یہ جو اللہ تعالیٰ کی طرف سے ایک نیک ہمیں خبر ملی ہے کہ انشاءاللہ چائنا ول بی آور بگیسٹ بائر آف کیسٹر بین آئل ان فیوچر۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ میرے سننے والے اور میرے کسان بھائی، چاہے وہ خواتین ہوں یا وہ مرد حضرات ہوں یا وہ پنجابی ہوں یا بلوچی ہوں یا سندھی ہوں یا خیبر پختونخوا کے خان صاحبان ہوں، مطلب ان کو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے۔ بالکل ایسا گھبرانے کی ضرورت نہیں، جیسے کہ پہلے دن سے میں عرض کر رہا ہوں کہ جو ہمیں 2-3 ایج موجود ہے نا، کیونکہ ہماری اقسام کی پیداوار بہت اچھی ہے، اس کا پوٹینشیل بہت اچھا، اس میں آئل بہتر ہے، اور سب سے بڑھ کے ہمارے بہت ڈور سٹیپ پہ ایک بگیسٹ بائر کھڑا ہے نا، جو چائنا، جو کہ انڈیا سے بہت زیادہ لے رہا ہے، ٹھیک ہے، اور ہم چائنا کو ایکسپورٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم اس کی ویلیو ایڈڈ اس سے کو 300 پروڈکٹس بن سکتے ہیں، جبکہ 19-20 پروڈکٹ ہماری لوکل انڈسٹری آلریڈی بنا چکی ہے۔ ہم اس کی انڈسٹری پاکستان میں بھی ڈیولپ کر سکتے ہیں، اور ذمہ داروں کو بالکل پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، صرف ان کو ایک چیز پہ فوکس کرنا چاہیے کہ جو ہم نے ان کو ٹیکنالوجی بتائی ہے اس پروڈکشن ٹیکنالوجی کے مطابق اس فصل کو لگا کے زیادہ سے زیادہ پیداوار لیں۔ انشاءاللہ ان کو میں یہ یقین دلاتا ہوں کہ ان کی وہ سیل کا کوئی مسئلہ نہیں ہوگا، ان کو اللہ تعالیٰ کے کرم سے اچھے دام ملیں گے، اور ان کو اچھا معاشی فائدہ ہوگا، اور ہمارے ملک کے لیے ہم بہتر۔ میرا آخری سوال ہے، اور علامہ اقبال کے شعر کے ساتھ، کہ تو کے ناداں چند پھولوں پر قناعت کر گیا، ورنہ گلشن میں علاج تنگی دامہ بھی ہے۔ آپ کے گروپ کے اندر مجھے کوئی بے صبر قسم کے، وہ چونکہ پہلے لوگوں نے یہاں ہاتھ ہوتے دیکھے ہیں کہ 10,000 لگائیں اور کروڑوں کمائیں، اس لیے وہ بیچارے ڈرے ہوئے ہیں۔ انہیں ہر چیز جو ہے جو 6 مہینے کے بعد ہونے والی ہے، ان کو آج اس کا جواب چاہیے۔ تو مجھے آپ یہ بتائیے گا کہ ایک آپ نے آخر میں اعلان کیا تھا کہ آپ ایک ایسوسیشن بنانا چاہتے ہیں جس میں فارمرز کے مفادات کا خیال رکھتے ہوئے فارمرز خود اس کو اپنی انڈسٹری کو ڈیولپ کریں گے، اور پرائیویٹ سیکٹر کے ساتھ مل کر وہ نیگوشیٹ کریں گے۔ اور آگے آپ نے شہریار خان صاحب کو بھی یہ تفویض کیا تھا کہ وہ ایکسپورٹ کے بزنس کو دیکھیں، کیونکہ پرائیویٹ سیکٹر کے بغیر تو نایاب نہیں چل سکتا۔ تو بہتر تو یہ ہے کہ یہ چیز وہاں پر جائے۔ میرا سوال آپ سے صرف یہ ہے کہ اس ایسوسیشن کے بارے میں کوئی پیش رفت ہوئی ہے؟ وہ کوآرڈینیٹر صاحب کے نامینیشن کے بعد کچھ آپ نے ایسوسیشن میں کوئی آدمی شامل کیے؟ جی ڈاکٹر صاحب، یہ ایسوسیشن کا میرے ذہن میں کنسیپٹ آیا نا، میں مختلف دیکھا کہ فارمر ایسوسیشن بنتی رہی ہیں، اس میں جس طرح بننے کی شرح اتنی ہی ناکامی کی شرح نا، آج تک ہم نے فارمر ایسوسیشن کو کامیاب ہوتے ہوئے نہیں دیکھا۔ تو میرا پہلا یہ تھا کہ ایسوسیشن کو اگر آپ میننگ بھی دیکھیں تو ایک منظم گروہ،
تو اس میں ایسوسیشن کا پہلا سٹیپ تو مکمل ہو چکا کہ ہم نے اباؤٹ 1000 وہ اس دن 700 آئے کچھ پہلے سے تھے، تقریباً 1000 ذمہ دار نیاب کے ساتھ رجسٹر ہو چکے ہیں، دے آر ایسوسیٹڈ وتھ نیاب۔ اب اس کا پہلا سٹیپ ہو گیا۔ دوسرا سٹیپ یہ ہے کہ اب یہی فارمر پرائیویٹلی اپنی ایک ایسوسیشن بنا لیں نا، پاکستان ایسوسیشن آف کیسٹر بین یا اس سے ملتا جلتا کوئی بھی نام رکھ لیں جس میں پاکستان کا لفظ ریفلیکٹ ہونا چاہیے، کیونکہ ہم نے پاکستان کا نام لے کے پوری دنیا میں ہم نے اپنا فلیگ اور پاکستان کو لے کے چلنا۔ تو اس میں ڈاکٹر صاحب ہمارے جو کوآرڈینیٹر تھے وہ ابھی آج میں ان کی تیمارداری کر کے آیا ہوں، تو وہ ہاسپٹلائز ہیں، ان کا کوئی کڈنی کا ایشو ہو گیا تھا۔ ڈاکٹر سہیل ظفر صاحب جو کہ ان کا واسٹ ایکسپیرینس ہے، وہ پہلے تقریباً 10 کے قریب ایسوسیشن بنا چکے ہیں، تو وہ آج بھی ان سے بات ہوئی ہے اور ہم نے نام کچھ ان کے ساتھ شیئر کیے ہیں جو لیڈنگ فارمرز ہیں چاروں صوبوں سے اور AJK سے۔ تو انشاءاللہ بہت جلد وہ ایک اناؤنس کریں گے سر آپ کے ساتھ بیٹھ کے، اور یہ وہ ایسوسیشن ہوگی جو کہ ایک یونیک ایسوسیشن ہوگی، اس میں فارمر بھی ہوں گے، اس میں انڈسٹری کے لوگ بھی ہوں گے، اور یہ جب یہ ایسوسیشن بن جائے گی تو ان کے ساتھ ہم نیاب میں ہم MOU سائن کریں گے کہ ہم اس ایسوسیشن کو جو میکسیمم جو ہماری، چونکہ یہ جو 3 اقسام ہیں، دس از ناٹ دا اینڈ آف ٹائم، تو ہم نے اس کے علاوہ کوئی 300 اور اقسام ہیں جن کا بہت اعلیٰ کوالٹی کا بیج اور آئل اس میں، اور اس کی پروڈکشن بھی بہتر ہے، اور اس کے پلانٹس اس طرح ہم نے ڈیولپ کیے کہ یہ جو موسمیاتی تبدیلیاں ہو رہی ہیں، اگر اس سے زیادہ بھی ٹیمپریچر ہو جائے اور اگر بہت زیادہ ہیوی رین فال بھی ہوگا، کیونکہ وہ دونوں چیزیں نقصان دہ ہیں رینٹ کے پودے کو، ہیوی رین فال اور ایکسٹریم ٹیمپریچر۔ اگر ہیوی رین فال میں ہم نے کچھ ایسے پلانٹ ڈیولپ کیے جو بالکل ڈوارف میوٹینٹ ہیں، جن کا ہائٹ ہی 2-2.5 فٹ سے زیادہ نہیں ہوتا، اس پہ جتنی مرضی رین، جتنی زیادہ مرضی فرٹیلائزر ڈیولپ ہوتے جائے، اس کا پودا ایک خاص ہائٹ سے نہیں بڑھتا۔ وہ ہم زمیندار بھائیوں کو اکتوبر میں جو ہم نیشنل فیلڈ ڈے کرائیں گے وہ دکھائیں گے کہ یہ ہم نے یہ بھی میوٹینٹ ڈیولپ کر لیا۔ اس میں ہم نے پھر ایسے میوٹینٹ بھی ڈیولپ کر لیے کہ ان کی ہائٹ زیادہ ہے، ان کو اگر آپ سٹریس دے دیں، پانی کم میں بھی لگائیں گے تو اس کی روٹس زیادہ بڑھ کے وہ اس میں بہتر پیداوار دیتی ہے۔ کا مطلب یہ ہے کہ ودن اے ویک جب جو ہی ڈاکٹر سہیل ظفر چیمہ صاحب باہر آتے ہیں تو آپ کسانوں کی جو سوسائٹی ہے اس میں جو پروگریسو گروز ہے، جو آپ سمجھتے ہیں کہ کرنٹ کے اندر ان لوگوں نے بڑا تعاون کیا ہے، تو آپ کوئی سوسائٹی کا اعلان کریں گے ودن اے ویک؟ جی ڈاکٹر صاحب، اس میں جو سوسائٹی کا اعلان جو ہے نا سہیل ظفر چیمہ صاحب آپ کے ساتھ مل کے کریں گے، اور اس کا نام بھی اناؤنس کر دیں گے، اور ان میں سوسائٹی کے جو ممبران ہیں وہ بھی اناؤنس ہو جائے گا۔ اسی طرح جو چائنیز سے بھی آج میری بات ہوئی، وہ اس بات میں بہت انٹرسٹڈ تھا کہ آپ ہمیں پرائیویٹ ایسوسیشن کے ساتھ کسی سے لنک کروا دیں تاکہ ہم ان کے ساتھ آئل کی جو ڈیل کر لیں، کیونکہ وہ جو اتنے بڑے بڑے ہمارے ماشاءاللہ جو انڈسٹریز ہمارے پاس موجود ہیں، یہ سارے لنک ہو کے اگر یہ ایک کمبائن بنا لیں یا یہ اپنا آئل کا یونٹ بنا لیں، کیونکہ ان کی اتنی ڈاکٹر صاحب ڈیمانڈ ہے کہ ہمارے پاس کوئی 50 بھی آئل کے یونٹ لگ جائیں پرائیویٹ انڈسٹری میں تو وہ آپ ان کی ریکوائرمنٹ نہیں پوری کر سکتے، ان کی بہت ہیوج ڈیمانڈ ہے۔ ویری مچ، مجھے یقین ہے کہ اللہ تعالیٰ سہیل ظفر صاحب کو بھی صحت عطا فرمائے، اور جلد ہی ایسوسیشن کا، یعنی کہ فارمرز ایسوسیشن جو آگے پھر کولیبوریٹ کرے انڈسٹریلسٹ کے ساتھ تاکہ وہ فارمرز کے حقوق اور ان کا جو ہے وہ خیال رکھا جائے، تو یہ جلد ہی اعلان ہوگا مجھے یقین ہے۔ لیکن میں اپنے فارمرز حضرات کو خوشخبری دینا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ تعالیٰ اس پروگرام کے بعد ایک اور پروگرام ریکارڈ ہو رہا ہے، اور وہ ہے ماہر زراعت پاکستان کے، وہ بتائیں گے کہ آپ نے ارنڈ کی، کیسٹر بین کی میکسیمم پیداوار کیسے آپ نے حاصل کرنی ہے، اس پروڈکشن ٹیکنالوجی کو وہ ایکسپلین کریں گے۔ آپ اس کا انتظار کریں۔ آپ نے ہمیں سنا، ڈاکٹر صاحب کی باتیں سنی، میں آپ کا شکر گزار ہوں۔ ڈاکٹر صاحب آپ کا بھی میں شکر گزار ہوں، اور لہذا میں آپ سے رخصت چاہتا ہوں۔ تو ٹل دین وما علینا الا البلاغ المبین۔